मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गिलानी को निकाल दिया, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। हम नहीं चाहते कि इमरान खान को इस तरह निकाला जाए। हाँ, हम आपसे लड़े और वोट के जरिए जाएं तो जाएं, लेकिन इस तरह नहीं जाना चाहिए फैसलों के जरिए लोगों को निकाल दिया जाए। मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। वजीर आजम साहब ने ECL का डिबेट में ट्वीट किया, अच्छा होता अगर वजीर आजम साहब हाउस में मौजूद होता और मैं मुंह पे जवाब दे सकता। संगीन जराइम का इर्तिकाब हुआ है जिसके अंदर करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस शामिल हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मामला अब नैब को रेफर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बड़ा अहद जो है वो तमाम हुआ। साकिब निसार आज बतौर चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। उनका ये दौर जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की अदालती तारीख बल्कि सियासी तारीख में भी अदलिया के मुतहरिक होने की वजह से याद रखा जाएगा। ये वो दौर था जो अपने सो मोटो नोटिस की वजह से याद रखा जाएगा, जिनकी तादाद सैकड़ों में बनती है। इस दौर में ना सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद कोर्ट रूम नंबर 1 बल्कि कराची और लाहौर की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रियां भी खासी मुतहरिक रहीं। मियां साकिब निसार के दौर के जो बड़े इशूज थे उनमें डैम्स की तामीर, मुफाद आमा के केसेस, जेलों और अस्पतालों पर छापे, आबादी, स्कूलों की फीस जैसे मामला शामिल थे। सियासत से जुड़े बड़े फैसले इस दौर में हुए। पनामा केस उसके बेंच में शामिल नहीं थे, मगर वो चीफ जस्टिस तो थे उस वक्त। नाअहली से मुतालिक जो फैसले थे, मेंबरान पार्लियामेंट के मामलात, मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत का जो मामला था, जाली बैंक अकाउंट्स केस, ये वो तमाम मामलात थे जो इस दौर में हुए। फैसले तस्लीम हुए, लेकिन इनके दौर में साथ साथ अवामी अदालतों का भी तस्करा रहा। मियां साकिब निसार का दौर जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दौर था। इस दौर पर बहुत कुछ लिखा जाएगा, मगर ये जो ट्रांजिशन है ये बड़ी अहम है। और मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हलफ उठाने जा रहे हैं। अदालतों में उनके फैसलों को जो है वो बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। उनकी पहचान एक बड़े काबिल, पढ़े लिखे, मोतबर जज के हवाले से। उनके सामने कुछ अहम चैलेंजेस जरूर हैं। नैब के दायरे इख्तियार और कवानीन में इस्लाहात की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो दीवानी मुकदमात है उनको जल्द निपटाने के लिए इस्लाहात लाना चाहती है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद जुडिशियल इस्लाहात जो होनी थी वो नहीं हो सकी, इसीलिए फौजी अदालतों की दूसरी एक्सटेंशन की बात हो रही है। आज जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा उन्होंने अपनी कुछ तरजीहात के हवाले से इशारे जरूर दिए। सबसे अहम उन्होंने ये कहा है कि सो मोटो इख्तियार जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम होगा और इसका म्यार भी तय किया जाएगा। उन्होंने इदारों के दरमियान एतमाद की भी बात की और कहा कि अरसा दराज से जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात है उनका भी वो कर्ज उतारेंगे। प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो इस ट्रांजिशन पे बात होगी, उसके बाद जो है वो ECL और वजीर आजम के पार्लियामेंट में आने के मामले पर भी बात करेंगे। मेरे तो पैनल मौजूद है, बड़ा स्टीम पैनल है, उनका मैं तारुफ करा दूं। नवीद कमर साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ तीनों इस्लामाबाद में मौजूद है, और फाद हुसैन साहब जो है वो सीनियर तजज़ियाकार जर्नलिस्ट, वो हमें लाहौर से ज्वाइन करें। सबसे पहले सर मैं जरा आपकी इजाजत चाहूंगा, ये जरा इस ट्रांजिशन पे बात कर लें। मैं फाद साहब से आगाज करना चाहता हूँ। फाद साहब, किस तरह से देखते हैं सर, कितनी अहम ट्रांजिशन है पाकिस्तान की जुडिशरी में? सर देखिए रहमान, थैंक यू। एक हवाले से बहुत अहम है और एक हवाले से नहीं भी है। मैं ही कहूँगा कि जो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये जो एक दौर था चीफ जस्टिस साकिब निसार का, ये बहुत अरसे तक पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में जो है वो याद रखा जाएगा, ये बात दुरुस्त है। उसी तरीके से जिस तरीके से जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर जो है उसको याद रखा जाता है, उसमें कई प्लसेस होते हैं और बहुत सारे माइनसेस भी होते हैं। और कुछ हमारी इस तरह की एक रिवायत बन गई है कि जब वो ऑफिस से निकलते हैं तो वो जो माइनसेस जो होते हैं, जो उस वक्त तो कोई अपनी जुबान पर नहीं लाता और ना ही अपने कलम से उस पर लिखता है या टेलीविजन पे आके बोलता है, वो माइनसेस मेरा ख्याल अब ज्यादा फोकस में आएंगे। और उसके बाद वील हैव टू सी वेदर हिस्ट्री इज काइंड टू हिम और नॉट काइंड टू हिम। लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ, खुसूसन जिस तरीके से सुमोटो नोटिस लिए गए, जिस तरीके से एक प्रोएक्टिव अदलिया ने जो है एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके काम किया, इसके ऊपर जो वर्डिक्ट है वो आएगा, दुरुस्त आएगा, गलत आएगा, परहैप्स वी आर टू क्लोज टू द इवेंट, लेकिन ये आएगा जरूर।
تو وہ میرا خیال ہے وہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا. لیکن کچھ حد تک دیکھیں ایک عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس میں کنٹینیوٹی ہے, اور اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی تبدیلی آئے گی. نئے چیف جسٹس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ہمیں آج نظر آ گیا ہے. لیکن جب ادارے سٹرونگ ہوتے ہیں تو ان کی جو ایک مومنٹم ہے وہ ان اداروں کو ایک سرٹن انسٹیٹیوشنل بیلنس میں کچھ حد تک رکھتا ہے. تو آئی تھنک وہ بھی یہاں پہ ہوگا. ٹھیک. نوید قمر صاحب, سر جوڈیشل ایکٹیویزم سے بھرپور دور تھا, سیاسی معاملات بھی عدالتوں میں رہے. اس ٹرانزیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آنے والے چیف جسٹس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ جیسے فہد نے کہا ڈیفینیٹلی ایک مکس بیگ نظر آتا ہے. ایک تو اگر وہیں سے سٹارٹ کریں کہ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں کا بیک بون ہے, وہ اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہر انسٹیٹیوشن کا کام ہے. کہ ایگزیکٹو ہے, لیجسلیچر ہے اور جوڈیشری ہے, تینوں کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے کے کاموں میں انڈلج کرتے ہیں, کبھی ایک زمانہ تھا جب جوڈیشری بہت کمزور تھی, ایگزیکٹو بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, اور جب وہ ریورس ہوا تو اس کا صحیح بیلنس رکھنا جو ہے وہ الٹیمیٹلی انہی سٹیک ہولڈرز کا کام بنتا ہے جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی ہے. جوڈیشری کے حوالے سے ہائیسٹ جوڈیشل آفس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے, تو ظاہر ہے چیف جسٹس کے ہی آج ویسے آنے والے چیف جسٹس نے بات کی ہے کہ جو ہے وہ اداروں کے درمیان اعتماد کی فضا جو ہے وہ ہونی چاہیے. There is a need, there is a genuine need. He set his priority, اپنی priorities بتا رہے ہیں نا, تو انہوں نے اس کا ذکر کیا. اور دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا سو موٹو کا بھی, دیکھیں سو موٹو اگر اسپیرنگلی یوز ہو تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ وہاں وہ جو گیپس ہوتے ہیں ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں, لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پر ہر چیز فار ایگزامپل جیسے سفارش پہ چلتی ہے تو وہ اس لیے چلتی ہے کیونکہ آپ کے گورننس کے گیپ جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, اور اگر کسی کے پاس ایسا اختیار ہے تو وہ پھر استعمال. لیکن بھائی پھر ڈیو پروسیس آف لا جو ہوتی ہے نا اس کو بھی تو آپ سیٹل کرتے ہیں. ٹھیک, جب ایک چیز کو ٹرائل کورٹ میں یا سیشنز کورٹ میں چلنا ہے اور وہ کیس آپ اٹھا کے کہیں کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ میں لے آؤ, تو بیچ کے جتنے بھی آپ کو مواقع ملنے ہیں اپنی صفائی دینے کے یا ایون پروسیکیوٹ کرنے کے, وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی لاسٹ اپیلیٹ سٹیج پہ سے آپ شروع کرتے ہیں. میں علی محمد صاحب, آپ لوگوں کو بڑا کام کرنا ہے جوڈیشری میں, کچھ آپ نے ایجنڈا اپنا بتایا بھی ہے دیوانی مقدمات کے حوالے سے, اصلاحات کے حوالے سے. کیا توقعات کیا ہوں گی اس ٹرانزیشن سے, آنے والے چیف جسٹس سے بطور حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا ایک عالم کا, ایک بلکہ میں بتا ہی دوں, مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ بہت سال پہلے کی ایک بات ہے, وہ ڈفرنس بتا رہے تھے. ویسے تو تمام مذاہب سیم ہی ہیں, جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی میسج ہے, اور وقتاً فوقتاً وہ اپڈیٹ ہوتا رہا, اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی اینڈ ہو گئی. تو انہوں نے بتایا ایک بات بڑی مزیدار کہ اسلام میں اور باقی جو چونکہ باقی مذاہب کا وہ حالت تو رہی نہیں, تھوڑا چینج ہو گیا. عدل بنیاد ہے اسلام کی, عدل ہے بنیاد. جہاں عدل ہوگا وہیں خوشحالی ہوگی, وہیں امن ہوگا. اور جانے والا کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جانا چاہیے. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ چلا جائے پھر آپ اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیں. دیٹ از واٹ ہیز ہیپنڈ ود مینی آف دی فارمر چیف جسٹسز. آئی وڈ ٹرائی ٹو, میں اوائڈ کروں. 2-3 چیزیں ضرور ہیں. دیکھیں, ہر وہ آدمی جو آپ کو ہوپ دے وہ اس قوم کا اثاثہ ہے, چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے, چاہے وہ کوئی جج ہے, چاہے وہ کوئی لکھاری ہے, چاہے وہ کوئی اینکر ہے. دیکھیں, جو جب کبھی کسی علاقے میں دہشت گردی ہوتی ہے نا, وہ آپ کے بڑوں کو ختم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا کام کیا, انہیں ہوپ دی قوم کو. انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا. ہاں, کہیں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف بھی گئے, جس کو کچھ لوگ کانسٹیٹیوشنلزم بھی کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں انہوں نے رول ضرور پلے کیا جہاں پہ ایگزیکٹو
تھوڑا سا ویکیوم ان سے کریٹ ہوا, اور جب تھوڑا سا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے آپ رول پلے کرتے ہیں تو وہ پھر ایکسٹینڈ ہوا جاتا ہے. ٹھیک, ڈیم فنڈ کے حوالے سے اس پہ ان کو یاد رکھا جائے گا, جو سو موٹو نے کچھ نوٹسز لیے اس پہ ان کو یاد رکھا جائے گا. جو میں تو بڑے پیار سے میں بڑا اس کو اچھا میں لیتا تھا جب ہم پہ کرٹیسائز کرتے تھے, سندھ سے تھوڑا یہ لوگ مائنڈ کرتے تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس دیکھیں, سو موٹو پار کا جہاں تک تعلق ہے, سو موٹو کیا ہے؟ سو موٹو بیسیکلی قاضی قضات کا وہ اختیار ہے کہ کہیں کا کوئی ظلم ہوتا دیکھے اور کوئی اس کا نوٹس نہ لے رہا ہو تو قاضی قضات اس کا نوٹس لے لے. ہاں اس بات کے ایز اے وکیل میں بالکل اس پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اسپیرنگلی یوز ہو, ایکسیسیولی یوز نہ ہو. اور ایک اور چیز ضرور تاریخ یہ سوال آنریبل فارمر چیف جسٹس صاحب سے پوچھے گی, ثاقب صاحب نثار صاحب سے, کہ باقی تو بھی انہوں نے زبردست کام کیا, جوڈیشری کو انہانس کرنے کے لیے کیا کیا کام ہوئے, انہوں نے بہت اچھا رول بھی پلے کیا, لیکن کیا پینڈنسی کم ہوئی؟ اصل جو آخری بات, کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں, جو اصل جدھر عام آدمی رلتا ہے نا وہ ہے لوور جوڈیشری, وہ عدالتوں میں, چھوٹی عدالتوں میں. تو یہ بھی ایک سوال تاریخ اٹھائے گی. 19 لاکھ سر کیسز ہیں, 19 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے ٹینیور میں آخری بات, سپریم کورٹ کا وقار بلند ہوا اور ججز کا وقار بلند ہوا. حالانکہ کچھ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہوئے جس پہ میں اگلی نہیں کرتا, جانے والوں کو آپ جیسے اچھے الفاظ میں یاد کریں, جیسے ہمارے وہ سندھ کے ایک جج صاحب تھے جن کو پھر استعفیٰ دینا پڑا. تو کہیں کہیں دیکھیں انسان ہے, ایکسیسز بھی ہو جاتی ہے, موبائل فون والا واقعہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل آپ جوڈیشری کا وقار بلند ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں گے میرے خیال, کیونکہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے دور میں. پہلے مجھے بتائیں گے کہ میں کیا کہوں گا تاکہ پھر میں وہی کہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی حکومت اور جس چیز کا علی محمد ذکر کر رہے تھے, ظاہری بات ہے آپ کا بڑا واسطہ پڑا ہے اس ساری چیز سے کہ ڈومین جو ہیں وہ کہاں کہاں پر تھی, بٹ آپ کے ٹائم پر عوامی عدالتوں کا بھی ذکر رہا تھا. میں اس وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں میرے ذاتی خیال میں تو اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. سیٹ اپ تو آپ نے اچھا کر دیا, لیکن یہ فیصلہ تو تاریخ کرے گی کہ ایکٹیویزم کا جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر کیا اثر پڑا, ایگزیکٹو کے اوپر کیا اثر پڑا, پارلیمان کے اوپر کیا اثر پڑا. بہت سی اچھی چیزیں ہوئیں, بہت سی چیزیں نامکمل رہ گئیں, بہت سے کیس تھے جن کا نام لینا آج پہلا دن اچھا نہیں لگتا, مگر بے شمار کیسز گنے جا سکتے ہیں جن کا اتنی ڈھنڈورا پیٹا گیا. مگر اگر آج میں آپ سے سوال پوچھوں کہ وہ کہاں ہیں وہ تمام چیزیں, اتنی اہم چیزیں, تو بہت سے ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا کیسز کا. پینڈنسی کی بات مثلا ابھی آپ کے سامنے کی گئی. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دور کے اندر ایک کیس کی 100th برتھ ڈے منائی گئی تھی سپریم کورٹ میں, 100 سالویں, جی ماشاءاللہ جی. تو اور وہ کہاں گیا کیس, وہ پتہ نہیں 110 تک پہنچا یا 100 پہ ختم ہو گیا, یہ بھی ہمیں ابھی تک معلوم نہیں. تو یہ تمام چیزیں اچھی ہیں, اور آج نئے چیف جسٹس صاحب نے اندیا دیا ہے کہ وہ اس پینڈنسی کو ختم کریں گے. تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پانی کا معاملہ اہم تھا, میں سمجھتا ہوں اسکولوں کا معاملہ اہم تھا, میں سمجھتا ہوں ہسپتالوں میں جو وہ گئے جہاں پہ وہ ایک انویسٹر کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, وہ ایک اہم معاملہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت سے انصاف ملنا بھی ایک اہم معاملہ ہے, اور لوگوں کے 100 سال گزر جائیں ان کو انصاف نہ ملے, یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. تو ان پہ غور کیا جائے گا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب نے دیکھیں لارجلی میں آپ سے 4 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. اہم چیزیں یہ ہیں کہ یہ آج تھوڑا سا تو نئے چیف جسٹس صاحب نے اندیا دیا ہے کہ 184(3) اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی, اس کے قوانین کیا ہوں گے, یعنی کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک عدالت نے سزا دی کسی کو, پھر ہائی کورٹ نے ریلیف دیا, پھر سپریم کورٹ نے اس کو کنفرم کیا. یہ کیوں ہوا؟ ورنہ تو بس سزا دے کے کہہ دیتے ختم. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ اس خطرے سے کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے, کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن میں ٹرائل ہوتا ہے, پھر اس کی اپیل ہوتی ہے, پھر اپیل کی اپیل ہوتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کوئی چیز ہے جو نوید قمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ڈائریکٹی جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اپیل کا رائٹ بھی نہیں رہتا. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان کتنی انڈیپینڈنٹ آپ, یہ عوام چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں. کیا پارلیمان کو انسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ قوانین بنائیں, یہ قانون بنائیں آپ؟ کیا پارلیمان کو انسٹرکٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ یہ قانون بنائے؟ کیونکہ پارلیمان تو جواب دہ ہوتی ہے عوام کو. سر پارلیمان آپ لوگ ہیں نا, یہ قوانین میں اصلاحات کی جو بات ہو رہی ہے, جن جوڈیشل ریفارم کا ذکر, مجھے 3-4 نکات لسٹ کر لینے دیں تاکہ فریم ہو جائے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قوانین عوامی دباؤ کے ذریعے بننے چاہیے یا عدالت کی انسٹرکشن کے ذریعے بننی چاہیے, اور کیا عدالت کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے پارلیمان کو یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ انکوائر کرنا انٹو دا میٹرز آف پارلیمنٹ. جو ہوا
ایک دفعہ انکوائری کی گئی, منٹس منگوا لیے گئے, ووٹس منگوائے گئے. یہ تو پروٹیکشن 350 سال سے پارلیمان ہے. کنگ چارلز the فرسٹ شاید تھے جن کے دور کے اندر انہوں نے بھیجا کسی کو کہ جاؤ وہاں سے وہ پکڑ کے لاؤ ان لوگوں کو, یہ بغاوت کر رہے ہیں یا پارلیمان کے اندر شور ڈالتے ہیں. تو وہاں پہ اس وقت جو پارلیمان کے اسپیکر ایکویولنٹ تھے یا چیئرمین تھے, انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, یہ نہیں ہو سکتا. اور تب سے انڈیپینڈنس ہے پارلیمان کو. پارلیمان کی پروسیڈنگز کے اندر انکوائر کرنے کا حق, کیا یہ 300 سالہ تحریک اب ہم ریٹائر کر دیں, ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں دو باتیں, جی میں معافی چاہتا ہوں, ذرا میں رکھ دوں یہ مقدمہ آپ کے سامنے. تو میں نے 184(3) کا کہہ دیا, میں نے آپ کو انڈیپینڈنٹ, اور پھر میں نے کہا اب ہماری حکومت تو نہیں ہے, لیکن ایگزیکٹو کے بھی کچھ فیصلے ہیں. ایگزیکٹو کس حد تک فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ کیا ایگزیکٹو کو ہر فیصلہ کورٹ کے کہنے پہ کرنا ہوگا, یا کو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے عدالت کے پاس جا کے اسے ویلیڈیٹ کروانا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کتنی آپ اس ملک میں ایگزیکٹو کو یا پرائم منسٹر کو یا حکومت وقت کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ان تمام تناظرات کے اندر, اور ایک فریڈم آف ایکسپریشن, جیسے آپ نے کہا کہ ریسٹرینٹ ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں عدالت کو بھی تھوڑا سا سپیرنگلی استعمال کرنی چاہیے اپنی طاقت, کسی کی آواز بند کروانے کے لیے, کسی کو کنٹیمپٹ میں سزا دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی, مگر میں بریک کے بعد ذرا واپس آتے تو ذرا پھر ECL والے معاملے پہ بات کرتے ہیں. اور مگر یہ چیز ضروری ہے کہ یہ ریفارم, جوڈیشل ریفارمز کی جب تک یہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی جوڈیشری کی اور پارلیمنٹ کی, وہ یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ کوارڈینیشن آپ نے سپورٹ دینی ہے, نوید قمر صاحب نے سپورٹ دینی ہے, اور ان کی حکومت کو کرنا ہے. دیکھیے یہ کوارڈینیشن جو ہے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. یہ انڈیپینڈنس خامخواہ نہیں رکھی گئی تھی. یہ اداروں کو جو کہا گیا تھا کہ آپ برائے مہربانی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں. نیب کے حوالے سے لے لینا, نیب کے حوالے سے کرنا چاہ رہے, وہاں سے تو کہا جا چکا ہے کہ آپ کریں, نیب میں ہو کیوں نہیں رہا؟ نوید قمر صاحب دیکھیں, نیب کو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ جو اپنا کام ہے بہت تیزی سے کریں, یا اپنے مطلب انارڈینیٹ ڈیلے نہ آئے, تو اس حد تک تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپ اسپیسیفکلی ان کو جو ہیں وہ انسٹرکشنز بھیجیں, یہ تو this does not behove the judiciary in any way. پھر الٹیمیٹلی پھر آپ نے نیب کے یا کسی اور ادارے کی جب وہ فائنل چیز آنی ہے تو اس پہ بھی ججمنٹ آپ نے ہی دینی ہے نا. چلیں سر, مجھے اب ذرا ایک بریک لینے دیں, میں بریک کے بعد ذرا چاہوں گا ECL والے معاملے پہ ایک بریک لے رہے ہیں, ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ECL والا معاملہ جو ہے وہ آج خبروں میں رہا. عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر مکالمہ بھی ہوا. علی محمد خان صاحب, وزیر اعظم نے آج ویسے ECL پہ کیونکہ آرڈر تو آ چکا تھا سپریم کورٹ کا, آپ لوگوں نے کہا نہیں آیا, آج کابینہ کا اجلاس تھا, نام نکالنا تھا, مگر اس کے باوجود وزیر اعظم صبح ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو لوگ اپنا ECL میں سے نام نکلوانا چاہتے ہیں, کیوں لوگ باہر کی طرف بھاگ رہے. یہ کیا وزیر اعظم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ یہ نیم دلی جو ہے وہ کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اگر آپ کا ECL میں کوئی نام ہے تو لیٹس ویٹ فار دی کیس, دیر از نو ہری کہ آپ باہر جانا چاہیں. لیکن کوئی انکار نہیں ہے, پچھلی جو کابینہ کی میٹنگ تھی اس میں بھی شاید اس میں بھی ہم کر دیتے, خان صاحب اس میں بھی کر دیتے, کابینہ فیصلہ کر دیتی, لیکن صرف ایک اوپینین, لیگل اوپینین آیا کہ چونکہ ریٹن آرڈر ابھی نہیں ہے تو ابھی ذرا تھوڑا ویٹ کر لیں. ریٹن آرڈر جیسے ہی آئے ہیں, آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے, بلاول صاحب کا اور ساتھ میں جو مراد صاحب ہیں سیم صاحب سندھ, ان کا بھی ہٹا دیا گیا. تو ایسی کوئی ایشو نہیں ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. آج ہاں بلاول صاحب نے گلہ کیا, اسمبلی میں میں موجود تھا, انہوں نے بات کی, ان کو حق ہے, وہ کر سکتے ہیں بات, ان کو کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی جو جس شخص پہ کوئی الزام ہو اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ ڈیفینڈ بھی کرے, اور جو کوئی چیز اس کو نامناسب لگے, دس از ڈیموکریسی. آئی ڈونٹ سی اینی ارریگولیرٹی, مجھے کوئی عجیب بات نہیں لگ رہی. ان پہ ECL کا آیا, انہوں نے احتجاج کیا, جو ان کا ایک رائٹ تھا. ہم نے تب تک ویٹ کیا جب تک سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آیا, جیسے ہی آیا ہم نے اسی دن بغیر کوئی 5 منٹ ضائع کیے امپلیمنٹ کرا دیے. نوید قمر صاحب, باقی یہ نان ایشو ہے اور یہ معاملہ سادہ سا ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ECL کو بھی ایز اے ٹول اور یا پنشمنٹ کر کے استعمال کرنا یہ غیر مناسب بات ہے. اب ECL کا صرف کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ہے
جس کا آپ کو خیال ہے کہ اگر یہ شخص ملک چھوڑ کے چلا گیا تو وہ ایک مطلب فلائٹ وہ لے لے گا اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس کو جینوئنلی ادھر رکھنا چاہیے. لیکن اس کا خیر ابھی بھی پروسیس بہت کمزور ہے, لیکن ایک باقاعدہ پروسیس کے تھرو ہی یہ چیز ہو سکتی ہے. آپ سارے اپنے سیاسی مخالفین کو اٹھا کے ECL پہ ڈال دیں. یہ عامروں کے دور میں ضرور ہوتا ہے کہ جی آج مارشل لا لگ گیا, آج تمام کے تمام جو ہیں MNAs اور MPAs واٹ ایور ایلس وہ سب ECL پہ آ گئے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہے, جب ہم کے پاس ایٹ لیسٹ ایک پروسیس چل رہا ہے, تو پھر یہ اس قسم کی چیز کرنا جو ہے از ناٹ رائٹ. وہ پروٹیسٹ اسی بات پہ کرتے تھے کہ بھئی یہ آل آف اے سڈن آپ نے وربل آرڈر پہ 172 لوگوں کو بغیر ایگزامن کیے ہوئے آپ نے ECL پہ ڈال دیا. لیکن جب وہیں سے آرڈر اگر آیا کہ بھئی یہ پرٹیکولر کیسز میں تو آپ نہ کرو, اس کا نقصان ہوگا, تو اب پھر اس پہ فٹ ڈریگنگ ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی تو یہ ہونا تھا جب آپ مطلب جو چیز وربلی کہی گئی اس کو رائٹنگ میں بھی آنا تھا. تو ہمیں ان سے پیار بہت ہے نا, ہم چاہ رہے ہیں ہم سے دور نہ جائیں. پیار کا تقاضا یہ نہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں. لیکن اب ہم اسحاق ڈار صاحب کے بغیر کتنے اداس ہیں. اسحاق ڈار صاحب والے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. بٹ فہد صاحب, یہ شاہ محمود قریشی نے بھی تسلیم کیا تھا کہ ہم نے ECL کے معاملے پہ جو ہے وہ جلدی دکھائی ہے. جس طرح سارا معاملہ جب سے یہ انفولڈ ہوا ہے, یہ ساری کے ساری ایپیسوڈ ECL والی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک ٹول کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس لسٹ کو, ان کیس آف پیپلز پارٹی اینڈ ان کیس آف PMLN ایز ویل؟ دیکھیں, ٹول کی طرح تو استعمال ہمیشہ ایگزیکٹو نے کیا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے گورنمنٹ میں یا اس سے پچھلی گورنمنٹ میں کس طریقے سے کتنی لمبی لمبی لسٹ تھیں, اور جب وہ منظر عام پہ آئیں تو پتہ چلا کہ سال سے لوگوں کو ECL پہ ڈالا ہوا تھا اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں ڈالا ہے. تو یہ ابیوز تو ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین ہے. اس میں اگر GIT بنی ہے, اس نے کوئی ریکمینڈ کیا ہے, تو پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں رحمان آپ کہ کوئی ایک GIT بنتی ہے تو اس میں تو اس کی بنیاد پہ تو در و دیواریں لا دیے جاتے ہیں, اور ایک GIT بنتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اچھا جناب یہ اس میں کیڑے نکالے جاتے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے, برا نہیں ہے. یہ جو ڈیوالٹی ہے اس سے پرابلم ہوتا ہے, پرسپشن کا جو احتساب ہو رہا ہے. تو یہاں تو ایک تو یہ پرابلم ہوا اس GIT کی رپورٹ پہ جس کی بنیاد پہ ECL کا معاملہ ہے. دوسری بات, جب آپ نے کسی کو ECL پہ ڈالا اس کے بعد اس کو نکالا جا رہا ہے, یہ کیا کوئی ومسیکل ہے؟ یعنی چیف صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ وہ کس طریقے سے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نکال دو, اس کا ڈال دو؟ بھائی اگر GIT ہے اس پہ کسی بنیاد پہ کہا گیا ہے, اگر کسی نے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے اس کا طریقہ ہے کرنے کا. میرا سر میں فہد صاحب, کیونکہ ECL جو ہے وہ ایک پینلٹی کے طور پر لیگلی جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو فلائٹ رسک سمجھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ نکل جائے گا, ایک پینلٹی کے طور پر آپ اس کا نام ECL میں ڈالتے ہیں. بالکل آپ ڈالتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ڈالا جاتا ہے کیا اسی طریقے سے نکالنا بھی چاہیے؟ کوئی دیکھیں نا, ایک پروسیس ہونا چاہیے نا, ایک پروسیس, لیٹ ڈاؤن پروسیس ہو, ورنہ تو جو پاور میں ہے وہ اس کو ابیوز کرے گا. یہ جو اس کے پیچھے ایک لاجک تو ہے کہ جی کو غائب نہ ہو جائے, اور اگر غائب ہو جائے تو کیس خراب ہو جائے گا. لیکن there has to be a certain way, ایک پروسیس ہے جس کے تحت اگر ومسیکل طریقے سے ڈالا جائے گا اور اتنے ہی ومسیکل طریقے سے نکالا جائے گا تو پھر تو یہ مذاق ہی بنے گا. ٹھیک, مگر ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑی بات ہوتی رہی ہے. پچھلا جب چودھری نثار صاحب ان لسٹوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے نکلے تھے کہ پروسیس آپ اس کو سٹریم لائن کریں, کمیٹی بنائیں, کمیٹی کی سفارشات ہوں گی, اور یہ نہیں ہوگا کہ جی کہ اس نے ڈال دیا نام, اس کا جو ہے وہ نکال دیا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے پروسیس کو؟ کیا یہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کا گلا ہے کہ ایز اے ٹول اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے, آج اگر آپ صبح کی عمران خان صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ضروری ہے, ابھی علی محمد صاحب نے بھی کہا کہ یہ لوگ جائیں, تو بالکل ٹھیک. میرا تو خیال تھا کہ آئین آپ کو آزادی دیتا ہے, فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے, لیکن کیا ضروری ہے کہ یہ آئینی تحفظ آپ کو دیا جائے؟ کیوں دیا جائے؟
انہوں نے ویسے ایسا تاثر کیا جیسے حب الوطنی کے ساتھ جوڑا ہے، جو ملک سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں، جو ملک سے محبت نہیں کرتے وہ باہر. جی وہ بالکل. تو پھر آپ کو یہ بار بار جب خود بھی جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں، لیکن اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ کون کون محب وطن ہے اور کون کون نہیں ہے. محب وطن تو وہی ہیں جو پھر ECL پہ ہیں، کیونکہ جو نہیں ہیں وہ انہوں نے یہ ضرور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ بے صبرے ہو رہے ہیں. بات تو کر نہیں، انہوں نے یہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے، صبر کا پیمانہ کانٹیکسٹ لے رہے ہیں. جی تو صبر کا ٹھیک ہے، صبر کا پیمانہ جو ہے وہ آئین کے سامنے صبر اور آئین کی تکرار ہو جائے تو پھر آپ کو فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے. انہوں نے آج صبح اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہہ دیا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن سلب کر لیا جائے. 5000 لوگوں کو تو نکال دیا گیا ہے، جو صحافی ہیں اپنی نوکریوں سے، چھوٹے چینل بھی بند ہو رہے ہیں. آپ کے ایک اخبار بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ ہی کا ایک اخبار بھی بند ہو گیا ہے. تو ابھی تو یہ شروع ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے، تو فریڈم آف ایکسپریشن بھی محب وطن جی محبت ہم پہ تو بہت برا ہے. آپ کا بھی اللہ اتنا ہی برا کرے جتنا ہمارا. نہیں آگے سنیں. تو بہت سے فریڈمز ہے، فریڈم ٹو ووٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ تمام فریڈمز آئین میں تحفظ دیا گیا ہے اور اس تحفظ کو برقرار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ECL پہ ڈالنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو جب چاہے میں عدالت کو متعلق تو نہیں کہوں گا، آپ کہہ ہی چکے ہیں، لیکن جب آپ فہد صاحب کہہ چکے ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرتے، جب آپ کے پاس ایک لسٹ آتی ہے 200 لوگوں کی، آپ کہتے ہیں سب کو بند کر دو. قانون کہتا ہے آپ نے ہر ایک کو انڈیویجولی دیکھنا ہے، آئین اور قانون کہتا ہے. اور کچھ تقاضے ہیں، اگر وہ پورے نہ ہوتے ہوں تو ہر انڈیویجول کو آپ نے سوچ سمجھ کے انڈیویجولی ٹریٹ کر کے اس کا فریڈم آپ روک رہے ہیں. آپ نے اس کو ECL پہ ڈالنا ہے. آپ کیسے 200 500 کی لسٹوں کو ڈال سکتے ہیں؟ جی مگر وہ طریقہ کار، ایک منٹ جی، مگر وہ طریقہ کار جو کمیٹی والا تھا، کمیٹی کو بھیج دیا. کمیٹی نے پھر آ کے کہا کہ ہمارے خیال میں کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے، 20 22 25 جو بھی تھے. کہا گیا نہیں انتظار کیا جائے. بھئی کیوں بھیجا تھا؟ ایک اپلیکیشن آف مائنڈ اگر آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں احتساب ہے اور فلائٹ رسک ہے اور انتقام نہیں ہے، تو جب آپ ہی کی کمیٹی آپ ہی کے بنائے ہوئے طریقہ کار سے کہہ رہی ہے کہ ان 25 کو نکال دیں تو ان کو نکال دیں. ٹھیک، تو کیوں ریزسٹ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں، جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ اس کو سیف گارڈ کہہ رہے ہیں، یہ سیف گارڈ نہیں ہے. میری نظر میں یہ پینلٹی ہے کہ آپ کسی کی فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کریں. تو یہ آپ کا ایک بیسک رائٹ ہے جس کو اگر کرٹیل کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک پینلٹی ہے. کابینہ کیوں سمجھتی ہے کہ ایک سفارش آتی ہے کہ آپ نام نکال دیں، کابینہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے وہ ان کے نام رکھنے. جب ریٹرن آرڈر آیا تو پھر آپ نے نکال دیے. کابینہ کی تھنکنگ کیا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے دیکھنے کا وہ زاویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں نے یہ مفلر پہنا ہے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں اس میں بڑا گرم محسوس کر رہا ہوں. آپ سوچیں گے میری طرح یہ اسمارٹ ٹائی کیوں نہیں پہنتا؟ اب مطلب پھر اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے. آپ اس کو ایک ملزم، مطلب anybody who is accused، میں بلاول صاحب کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا، اس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اس تناظر میں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ رک گئی اور اس کے ساتھ زیادتی ہے. کیونکہ دیکھیں ویسے بھی سوشل سرکلز میں if your name is in ECL or is in BL بلیک لسٹ جو ہے تو وہ ایک ویسے ہی اسٹگما سا ہے یار اس کو ECL میں ڈال دیا. لیکن ایک سوال یہ بلیک لسٹ کی قانونی بنیاد کیا ہے جس کو بلیک لسٹ رہ جائے گا؟ میں اس کو اب دوسرے تناظر میں دیکھیں، یہ ہم نے ملزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، کوئی بھی ملزم ہے. لیکن اسٹیٹ ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایک بندہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ہے، اس نے کوئی ارب دو ارب، کیونکہ ارب سے کم تو ڈکارتے نہیں ہیں جو لوٹتے ہیں، ارب ڈکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ریاست کو یہ فکر ہے کہ یہ جو ڈکار کے بعد اب یہ دوڑ لگائے گا، یہ نکل گیا پھر واپس نہیں آئے گا، تو اب اس نے بھی تو سیف گارڈ کرنا ہے نا. دیکھیں کابینہ یہ سمجھتی ہے کہ سی ایم سندھ جو ہے وہ ارب روپے میرا سوال جو 22 کروڑ عوام کا سنیں میری ایک منٹ گزارش ہے، سنیں مجھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کابینہ کے سامنے معیار کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک سفارش آ گئی، ان 20 لوگوں کے نام نکال دیں، بٹ کابینہ نے کیا سوچا، کیا معیار ہے کہ ان کا نام نہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو ایک بندہ ہے ملزم ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اس کا نام he should be free to move. دوسری طرف 22 کروڑ عوام ہے، اس نے کیا گناہ کیا یار؟ عوام صرف سنیں نا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے تعلق رکھتی ہے. ہماری بھی باری آ جائے گی، یہ
یہ بات وہ تو بالکل جینوئنلی آپ کی بات سنیں، آپ کے جو قریب ہیں جو ہیں یہ اتنا دورہ معیار نہیں ہے وہاں پہ، اپوزیشن نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یہ کی سازش ہے کہ میں اپنا آرگومنٹ بھول جاؤں. تو بھائی جان اپوزیشن کے نرگے میں آئے ہوئے. مجھے یہ بتائیں وہ 22 کروڑ عوام نے کیا گناہ کیا ہے کہ کوئی کسی جامع میں آ کے کوئی کسی اور جامع میں آ کے ان کو لوٹتا ہے؟ ان کا بھی تو کوئی سیف گارڈ ہونا چاہیے نا. دیکھیں آج عوام کی صورتحال، ذہنی حالت اس پہ پہنچ چکی ہے عوام کی. وہ کہتے ہیں ہمیں سزا مزا سے کوئی کام نہیں ہے، جو پیسہ لوٹا ہے وہ واپس لاؤ. اتنے لوگ جو ہیں فرسٹریٹڈ ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس کا میں بتا دیتا ہوں. کیبنٹ خود اس پہ بیٹھ کے ریسرچ نہیں کرتی. ہمارے پاس ایسے ٹولز نہیں ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوں اور شہریار آفریدی اور ہم کمپیوٹر نکال کے ریسرچ کر رہے ہوں کہ یہ بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا. بیسیکلی پراپر ایک سسٹم ہے، پراپر ایک سسٹم ہے. آپ کی انٹیریئر منسٹری بیٹھتی ہے اس پہ، اس کی پراپر ایک کمیٹی ہوتی ہے، وہ ریکمینڈ کرتی ہے. اب یہاں پہ جو فاض بھائی نے بات کی ہے وہ بہت زبردست لاجک، لیکن اس کو زیادہ انہوں نے تفصیل سے بیان نہیں کیا. جتنا میں سمجھا ہوں وہ لاجک ان کا بڑا زبردست ہے کہ دیکھیں ایک JIT بیٹھی، اچھی یا بری، اس نے ایک پروسیس فالو کیا جس کے نتیجے میں اس ریزلٹ پہ پہنچے کہ یار ان 4 میں سے جو ہے نا علی محمد اور اظہر کونا ان کو تو ECL میں ڈالو، باقی 2 شریف ہیں. کوئی انہوں نے کوئی نتیجہ نکالا ہوگا، کوئی پروسیس کیا ہوگا. اب اگر ان کو واپس کرنا ہے تو ریورس انجینئرنگ کے تحت آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسا ہو گیا کہ اب یہ خطرہ نہیں ہے. ریکمنڈیشنز پر آپ کہہ رہے ہیں انکلوڈنگ دوز ہو آر ڈیڈ. میں چاہتا ہوں ذرا پروسیس والی ذرا بات کلیئر ہو جائے. میں ایک بریک لے رہے ہیں، بریک واپس آتے ہیں، ذرا گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا ECL کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ نوید قمر صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے کہنا چاہ رہے تھے، مگر اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ وزیراعظم کی ٹویٹس کا ذکر ہوا. انہوں نے آپ کے واک آؤٹس پہ بھی بڑا اعتراض کیا ہے پرائم منسٹر صاحب، ہے کہ یہ واک آؤٹس بھی جو ہو رہے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے پارلیمنٹ کو چلانے کا. ویسے تو جمہوریت کی بڑی باتیں کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ ایز لیڈر آف دا ہاؤس کیا ہاؤس میں نہ آنا طریقہ صحیح طریقہ ہے پارلیمنٹ کو چلانے کا؟ یہ تو مطلب جتنا وہ احترام میں نے یہ ان کی حاضریوں کی لسٹ ہے، 34 ٹوٹل نشستیں جن میں سے 6 میں حاضر ہوئے، 6 میں آئے ہیں. اور وزیراعظم بننے کے بعد پہلے والی 3 نکال دیں، وہ سپیکر، ڈپٹی سپیکر کا الیکشن، حلف والا اور اپنے وزیراعظم کا الیکشن. اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 مرتبہ وہ آئے. لاسٹ اٹینڈنس پرائم منسٹر کی جو ہے وہ 3 اکتوبر 2018 کی ہے، جس کے بعد انہوں نے کوئی وہ لیو آف ایبسنس کی بھی کوئی درخواست ان کی طرف سے نہیں آئی. تو اصولی طور پہ 2-3 اگر اجلاس ہو گئے ہیں تو کوئی موو کر سکتا ہے نا کہ جی ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. اچھا ظاہر ہے ایز اے ممبر اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایز اے ممبر، یہ تو ہر ایک کے اوپر یہ اطلاق ہوتا ہے نا. تو اس طرح سے کیا پارلیمنٹ کو کس طرح سے چلنا چاہیے؟ پارلیمنٹ تو اس طرح چلنا چاہیے کہ وزیر اعظم آ کے بیٹھتا ہے، ساری وزراء یہاں پہ ہوتے ہیں، پالیسی یہاں سے نکلتی ہے اور یہیں پہ اناؤنس ہوتی ہے، یہیں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو باقی باہر سے بیٹھ کے آپ تو ایک تو وہ ٹرمپ کا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹویٹوں پہ جو ہے وہ ملک کی پالیسیز چلاتے رہیں. دس از اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور اس کو آپ کو اس کے اپنے جو وہ طریقہ کار ہے اس سے چلانا چاہیے. واک آؤٹ کرنا جو ہے پارلیمنٹری ٹول ہے، یہ یہاں پہ نہیں ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. جہاں کبھی اوور یوز بھی ہو جاتا ہے. آئی وڈ بی دا فرسٹ ٹو اگری کہ وہ بھی ہمیں اسپیرنگلی یوز کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی مخالفت ہو ہمیں آن دا فلور بات تو ہونی چاہیے، فلور پہ کرنی چاہیے، نہ کہ باہر بیٹھ کے. بٹ باہر آج ماحول جو ہے وہ قدرے بہتر جو ہے وہ نظر آیا. بٹ باہر لیٹ می جسٹ فنش، باہر بیٹھ کے اندر کو گالیاں دینے کا تو رواج معذرت کے ساتھ خان صاحب کا اپنا تھا نا. ہم تو اگر گئے بھی ہیں تو گیلری تک گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے ہیں. تو معذرت کے ساتھ وہ he is the last one who has a right to criticize in this particular manner. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نہ آنے کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں جی، وہ پہلے اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں الیکشن سے کہ میں پارلیمان پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ پہلے والی اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے لیکن پارلیمان کے کہا تھا، کسی کا نام لے کر تو کہا نہیں تھا. پارلیمان پہ لعنت ڈالی تھی، تو پارلیمان پہ لعنت ہے تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم از کم آپ یہ تو مانیں کہ ثابت قدم ہے وہ، کہ اگر انہوں نے آج خورشید شاہ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے اس معاملے پہ کوئی یو ٹرن نہیں ہے؟ نہیں کنسسٹنٹ ہیں، ہو سکتا ہے کبھی لے لیں، جیسے ابھی انہوں نے پچھلی اسمبلی پہ اس لیے لعنت بھیجی تھی کہ وہ جو ہے دھاندلی کے ذریعے ہوئی، تو ہی مسٹ بی جینیونلی نوئنگ کہ یہ والی اسمبلی بھی کیونکہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس وجہ سے اس میں آنے کا کوئی فائدہ لیکن نہیں اس کے علاوہ، لیکن دیکھیں ایک چیز جو بڑی بات ہے، کلیم اللہ نہیں آپ کے پاس بھی آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں گول نہیں ہوگا یہ میں بتا دوں، لیکن وہ دن گئے جب خلیل فاختہ اڑا۔ دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو رہی ہے کہ عوام سفر کر رہے ہیں، کوئی قانون سازی نہیں ہو پاتی، کوئی آئین سازی نہیں، یعنی مجھے خدا شاہد ہے نہ جانے کتنے مہینے ہو گئے ہیں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ سینٹ کا مقصد کیا ہے، کیا سینٹ میں جا کے مقصد صرف تقریریں کرنا ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ اتنی پولرائز، کوئی ایک صاحب آتے ہیں ہماری طرف سے بھی وہ دوسری طرف سے بھی، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ تہذیب کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کے بعد کام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، آئین قانون، ذمہ داری آپ پہ بھی آتی ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ، جب آپ نے کمیٹیاں نہیں بننے دی 3 مہینے اور ابھی بھی جو ہے وہ نہیں بن رہی، ابھی بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اب میرا خیال ہے نہیں کدھر اٹکا ہے؟ اچھا ابھی ہو جائیں گے جو باقی رہ گئی ہیں، نیکسٹ ویک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو دو نقصان تو فاضل ہے ہی گورنمنٹ کا نا، opposition has nothing to lose from this۔ جو جہاں تک بد تہذیبی کا ذکر ہے، میں اخفاق صاحب کی بات نہیں کاٹنا چاہتا، مگر بد تہذیبی کے اندر تو میں نے پہلے اپنا نام لیا، اس کے بعد کہا کہ میں نے کہا ہماری اور ان کی طرف سے جو بد تہذیبی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے معاملہ پولرائز ہو جاتا ہے، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم یہاں پر آئے صرف خدمت کرنے کے لیے ہیں، ہمارا بھی ایک حق ہے، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا خیال ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، اسی سوال کی وجہ سے آپ کو جواب وہ ملتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے، اسی سوال کی وجہ سے لوگ واک آؤٹ کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں معصومانہ ہے، جواب بھی معصومانہ ہے، ابھی تو کوئی لعنت ملامت تو ہو ہی نہیں رہی، وہ تو صرف بیچارے باہر گئے ہیں اپنے ایوان سے اٹھ کے، انہوں نے تو کوئی لعنت نہیں ڈالی۔ محمد صاحب ریسپونڈ، ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد میں چاہتا ہوں فاض صاحب سے بھی کرتے بات، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید۔ علی محمد صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا خیال ہے کافی تنقید ہو رہی ہے، اور جو پرائم منسٹر کا یہ وعدہ ہے، اور میرا خیال ہے لیڈر آف دی ہاؤس جب آتا ہے تو اس سے نہ صرف کوالٹی آف ڈیبیٹ بہتر ہوتی ہے، بلکہ جو ایشوز ان کو بھی وہ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، پارلیمنٹ میں ایشوز پہ بات ہوتی ہے۔ کیوں نہیں وزیر اعظم جو ہے وہ آ رہے، آپ کابینہ میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کیا تھنکنگ کیا ہے پرائم منسٹر کی پارلیمنٹ کے حوالے سے نہ آنے پر؟ ویسے عذرائے تفنن ایک بات کروں سر؟ ضرور، آپ ایسی عذرائے مذاق، کچھ سیریس اس کو نہ لے، ہو سکتا ہے میاں صاحب نے فون کر کے کہا کہ جانا نہیں، صحت کے لیے مضر ہے۔ اچھا، میاں صاحب نے خان صاحب کو کہا؟ دیکھیں خان صاحب آئیں گے، انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے، خود انہوں نے پرائم منسٹر کو سینار کی بات کی، اور اس ہفتے تو ممکن نہیں ہوا، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آ رہے ہیں، بلکہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ پرائم منسٹر چیمبر میں وہ بیٹھا کریں گے، اور کوئی ایم این اے صاحب جو ہیں اپوزیشن کے بھی، کسی کو کوئی ایشو ہے، یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسائل، بڑی حوصلہ افزا خبر آپ سنا رہے ہیں، بطور وزیر پارلیمانی پی ایم چیمبرز انشاءاللہ he'll be coming to the session regularly انشاءاللہ، اور ضروری نہیں ہے کہ آ کے وہ اسپیچ کریں، just come here، جس طرح بینظیر صاحبہ کرتی تھی، he'll just sit here for an hour or so, then he'll go to his اپنا پی ایم چیمبرز، اینڈ انشاءاللہ you'll see اچھا اگلے ہفتے جی نوید قمر صاحب نیکسٹ ویک، جس طرح کمیٹیز بنی ہے سارا، تو انشاءاللہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ وعدہ پہلے بھی کر چکے ہیں، انفارچونیٹلی وہ وعدہ کیا جو پارلیمنٹ کے حوالے سے تو ہی شوڈ بی دا موسٹ اویئر پرسن نا۔ فاضل صاحب آپ کو امید ہے وزیر اعظم کے؟ اب علی محمد صاحب نے تو کہہ دیا نیکسٹ ویک۔ نہیں، اگر وزیر صاحب کہہ رہے ہیں تو میرے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں ان پہ یقین نہ کروں، اور خاص طور پر اگر علی صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ میں جس طریقے سے پچھلے چند مہینوں سے جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے، اس سے فائدہ گورنمنٹ کو تو نہیں ہو رہا، نقصان ہی ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے شاید اس سے وہ سبق سیکھیں اس کو، کیونکہ جو بھی ایجنڈا ہے، ریفارم ایجنڈا ہے گورنمنٹ کا، اس کو لیجسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیجسلیشن کے لیے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے، تو اس طرح کا ماحول جہاں پہ ہوگا، جہاں پہ دست و گریبان ہوں گے، تو الٹیمیٹلی نقصان تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ اب علی محمد صاحب جو ہیں وہ ایک ون مین آرمی بنے ہوئے ہیں، مطلب ہمیں جو سننے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی صاحب واقعی میں پارلیمنٹ میں دل لگا کر کام کر رہا ہے تو وہ علی محمد صاحب ہیں، اور یہ جینونلی، یعنی ان کے جو کولیگز ہیں
وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ ان کی لائف مشکل کر رہے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر آنا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے باقی لوگوں میں بھی ڈسپلن تھوڑا آئے گا اور لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے اگر آتے ہیں تو وہ اچھا ہوگا اور اس سے کام پہ بھی فرق پڑے گا. جو لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ آگے نہیں چل رہی چیزیں، اس کو مدد ملے گی. پہلی بات تو میں فہد صاحب کی بات جو ہے اس کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نقطۂ نظر سے بھی دا موسٹ افیکٹو منسٹر کم از کم پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں وہ علی محمد صاحب. چلو جی میں فارغ. نہیں اب آپ کی تعریف ہو رہی ہے دونوں طرف. یہ بات ٹھیک ہے. اب نوید قمر صاحب دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سینٹ کے اندر سب سے زیادہ پریپیئرڈ جو شخص آتا ہے وہ علی محمد صاحب آتے ہیں اور ہمیشہ آئینی قانونی پارلیمانی بات جو ان کا کام ہے، یہ نوکری ہے ان کی اور یہ ہمیشہ کرتے ہیں. یہ آپ نے کیوں کہا ہے کہ آپ فارغ، اگر یہ آپ کی تعریف کر دیں تو آپ فارغ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہے، آپ کی پارٹی کو اس میں پرائیڈ لینا چاہیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہوگی اگر وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں بڑی خوشائن چیز ہوگی اگر وہ کچھ درخواست، اگر وہ حکم کریں گے، ہماری درخواست تو نہیں سنی جائے گی تو، اور اگر حکومت کی طرف سے تھوڑی سی شعلہ بیانی کم ہو جائے، ہماری طرف سے بھی شعلہ بیانی کم ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں جب تک یہ ٹیمپرمنٹس نیچے نہیں آئیں گے. یہ بات ہوئی ہے، سوری میں کٹ کر رہا ہوں، آج یہ بات ہوئی ہے ان کی بھی سینئر لیڈرشپ سے، اسپیکر صاحب کے آفس میں سر بھی تشریف لائے ہوئے تھے، شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، اور وہاں یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ کم از کم 3-4، ویسے کسی کی بھی اس کو ہیکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن 3-4 پہ بات ہوئی ہے کہ خان صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب اور کوئی پارلیمانی لیڈر مولانا اسد صاحب ہیں. تو پارلیمانی لیڈر جب بات کرے گا باقی اس کو رسپیکٹ دیں گے تاکہ وہاں ایک اچھی ڈیبیٹ ہو. اور ایک اور چیز، آج ہی میں نے بیسک پارلیمانی امور جو ایتھکس کی کمیٹی ہم کر رہے تھے وہ آج میں نے اس کی کر دیا اپروول. ایتھکس کی کمیٹی بھی نیکسٹ ویک ہو. میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.